अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाजिर खिदमत है। नाजरीन किराम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि तारीख़ी आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मैदानी जंगों के बाद अदालत के ईवानों में हुई। बरतानवी राज के कायम करदा मौजूदा अदालती सिस्टम, जहाँ से इंसाफ की हुसूली मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रही है। सिर्फ इंसाफ की हुसूली की बात नहीं है, बल्कि अगर किसी को इंसाफ मिलता भी है तो उसमें सालों लग जाते हैं। अदालती इंसाफ में ताख़ीर, इसके क्या नुकसानात मुआशरे के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, क्या असरात पड़ सकते हैं, और जब अदालत से फौरी और सस्ता इंसाफ मुआशरे को न मिले तो फिर कैसे एक मुआशरा और मुआशरे का फ़र्द कानून अपने हाथ में लेकर ख़ुद ही अपने लिए और अपने ऊपर किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उससे फिर रियासत में इंतशार की सूरत हाल बढ़ जाती है। हर कोई अदालत की तरफ नहीं देखता, क्योंकि अदालत से लोग जब मायूस हो जाएं कि वहाँ पे जब मैं अपना एक केस दायर करूँगा तो मुझे 1 साल नहीं 2 साल बाद इंसाफ मिलेगा, ऐसी सूरत हाल में फिर वो ख़ुद ही इंसाफ लेने के तरीके इस्तेमाल करता है। और ज़ाहिर बात है, मुआशरे का फ़र्द जब इंसाफ हासिल करता है फिर वो अपने तरीके से करता है, और अपना तरीका हर किसी का अपना अपना होता है। कोई जुल्म जबर पे उतर आता है, कोई फिर रियासती कवानीन की धज्जियाँ उड़ाता है, कोई फिर कानून को अपने हाथ में लेकर अपने ऊपर किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मुआशरे पर जब अदालती इंसाफ में ताख़ीर हो जाए क्या असरात पड़ सकते हैं, आज इसी हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मेरे दोस्त, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब उबैदुर रहमान शफ़ीक साहब। स्कॉलर हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आप तशरीफ़ लाए। इसी तरह नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए हमारा साथ देंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ वकील, सीनियर वकील जनाब शेख अहसनुद्दीन साहिब, और इसी मौजू पे बात करने के लिए मशहूर कालम निगारा मुसन्निफ़ा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा अमेरिका से हमारा साथ देंगी। मैं आप नाज़रीन को अपने तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ, और आप नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पे देख सकते हैं लाइव, www.visalurdu.tv। आप फेसबुक में लाइव देखें और अपने आरा से हमें नवाजें। उबैद साहब, शुक्रिया आपका। कहा जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जब किसी जगह से मज़लूम को इंसाफ न मिले, इसका ये मतलब होता है कि इंसाफ मिले लेकिन ताख़ीर से मिले, और हर किसी आदमी को फौरी इंसाफ चाहिए होता है। तो जब उसको फौरी इंसाफ ना मिले तो इसका ये मतलब होता है कि उसको इंसाफ ही नहीं मिला। क्या आप इस मक़ूले से मुत्तफ़िक़ हैं? कहावत है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नवाज़िश जनाब अब्दुल्ला आलमज़ेब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी और इस मौजू के ऊपर कुछ गुफ्तो शनीद करने का मौका इनायत फरमाया। देखिए अब्दुल्ला साहब, हम कुछ उसूली बातें पहले कर लें ताकि हमारा एक मुकदमा साबित हो जाए, और उसके बाद हम उन्हीं खतूत के ऊपर अपनी बहस को आगे लेके चलेंगे। इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि जब तक वो किसी कौम के अंदर आम नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ आम होने की, इंसाफ मिलना एक अलग बात है और इंसाफ का आम होना एक अलग बात है। इंसाफ के आम होने का मतलब ये है कि इंसाफ इस कदर आम हो कि उस मुल्क का या उस कौम का बच्चा, एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर उस कौम के बुजुर्ग तक को बगैर मांगने के इंसाफ मिले। हमारे मुल्क में यह है कि आप मांगते क्या, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप भीख मांगते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ आम होने का मतलब यह है कि आप मांगे भी ना और खुद आपके घर तक, आपकी दहलीज तक इंसाफ खुद चल के आए और इंसाफ आपको फराहम किया जाए, ये इंसाफ आम होने का मतलब है। और जब तक
کسی قوم کے اندر انصاف عام نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قوم دنیا کے اندر اپنا مقام کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی سٹیبلٹی، اپنا وجود برقرار رکھنا اس قوم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، کسی بھی قوم کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ریلیٹ ہوتے ہیں آپ کے انصاف کے ساتھ۔ اگر آپ کے ملک کے اندر انصاف کی فراوانی ہے، انصاف دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھے کہ 90% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں غریب کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس انصاف ہوتا تو جو منڈیوں کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، غریب تاجروں کے ساتھ، غریب کا استحصال ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے آپ دیکھیں کہ آپ کو یہی چیز کار فرما نظر آئے گی کہ انصاف نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے زیادتی دن بدن اس کا گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ایک بدماش کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، میں جس طرح مرضی دندناتا پھروں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب زیادہ سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ کیس چلا جائے گا عدالت میں، وہاں پر میرے پاس وکیل ہے، پیسے میرے پاس موجود ہیں، وکیلوں کے منہ میں پیسے بھر بھر کر ڈالوں گا، ججوں کے منہ کے اندر پیسے بھر بھر کر ڈالوں گا، وہاں پر آپ کو کرائے کے گواہ بھی مل جائیں گے، ہر چیز کرائے کی بنی بنائی مل جائے گی، اور کیس جو ہے وہ اگلے 20 سے 30 40 50 سال تک لٹکا رہے گا۔ تو وہ یہ چیز اس کے لیے، اس کو ظلم کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ حکمران اور وہ ذمہ داران جو اس حوالے سے سوچ و بچار نہیں کر رہے، جو اس حوالے سے مثبت اقدام نہیں اٹھا رہے، وہ اس بدماش کے ساتھ اس قدر ظلم میں برابر، اس کی بدماشی میں، اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور کل قیامت والے دن جب مظلوم اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ جتنا گنہگار وہ انسان، وہ بدماش اور وہ ظالم انسان ہے، یہ اس سے بڑھ کے ظالم و گناہگار ہوں گے، کیونکہ ان کی بنا پر اس کا ظلم و ستم اور اس کا ظلم و جبر بڑھ رہا ہے اور غریب پستا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے بات کی کہ انصاف تاخیر سے ملنا گویا کہ انصاف نہ مترادف ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں کل شیء لہ محل، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ جب اس مقررہ وقت کے اوپر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو گویا آپ کو وہ چیز ملی نہیں ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، سمپل سی بات، عام سادہ سی بات ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک کا وقت ہے، آپ کو اس وقت کھانا چاہیے۔ اگر جس وقت آپ کو بھوک لگی ہی نہیں ہے تو اس وقت آپ کو کھانا دے دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر جس وقت آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس وقت آپ کے ساتھ جبر ہوا ہے، آپ کے دل کے جذبات بہت بڑک رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دیگر دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اندر بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے آج کل کے دور میں میڈیا میں، وہ مسئلہ 2-4 دن بہت گرم رہتا ہے، اور جیسے ہی مرور ایام ہوتا ہے، 2-4-5 دن گزرتے ہیں، وہ مسئلہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب وہ مسئلہ گرم ہوتا ہے، جب وہ مسئلہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت فوری طور پہ اقدامات کر کے اس کو حل کر دیا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ فاعتبروا یا اولی الابصار کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ کسی انسان کے اوپر انصاف قائم کرتے ہوئے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے مقرر کی ہیں، جو قوانین آپ کی سزائیں مقرر کرتے ہیں، ان سزاؤں کو سب لوگوں کے سامنے دیا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ اگر ہم نے بھی کیا تو کل کو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں عبید صاحب جو جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کسی جرم کو ہم لے لیں، ادارے میں لے لیں، معاشرے میں لے لیں، حتیٰ کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یعنی جرائم کی شرح اس قدر بڑھ رہی ہے کہ دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، ظالم تر ہوتا جا رہا ہے، اور مظلوم بیچارہ ہر جگہ در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہماری جوڈیشل سسٹم کا فیلئر یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو انصاف ہی نہیں مل رہا۔ جب میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لوں، جتنا مرضی جبر کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو میرا ظلم بڑھے گا، دن بہ دن بڑھے گا، اور پھر اس کے ریئیکشن میں جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ وہ مظلوم جو سال ہر سال سے پستا آ رہا ہے، جب آخری اس کی ظلم آخری حدوں کو چھو جاتا ہے اور اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کی برداشت کی حدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اب پھر جب وہ ریئیکشن میں اٹھتا ہے، تو اب دیکھیں جس انسان کے ساتھ اتنے سال ہر سال سے ظلم ہوتا ہے، اب جب وہ بدلہ لینے کی آگ اس کے اندر جنم لے گی، اور وہ آگ پھر ایک طوفان بنے گی اور ایک آندھی کی طرح جب کھڑا ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اس طوفان اور اس کی اس آگ کی وجہ سے دوسرے لوگ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے پاؤں نہیں جلیں گے؟ کیا ان کے گھر نہیں چلیں گے؟ وہ جب بدلے کی آگ میں اٹھتا ہے تو اس کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، تو وہ اس کو تو مارتا ہی مارتا ہے، جو جس قدر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ظلم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ جو دشمنیاں چلتی ہوتی ہیں دو خاندانوں کی، آپ ماشاء اللہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہے کہ وہاں پر تو میں نے سنا ہے کہ کئی نسلوں تک، نسل در نسل تک جو جاہلیت کے دور میں جو صدیوں ان کی جو لڑائی اور دشمنی اب دیکھیں یہ دشمنیاں
نسل در نسل چلتی آ رہی. کیا وجہ؟ انسان کی تم فرہمی. اچھا آپ کی جانب سے ایک جو دوسرے قبیلے والے ہیں یا جو دوسری پارٹی والے ہیں ان کا کوئی بندہ قتل ہو گیا, اب حق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہاں پر اب جو ہمارے ادارے تھے وہ انوالو ہوتے, ان تک مسئلہ جاتا کہ جی اس بندے نے ناحق قتل کیا ہے, شریعت نے بھی اس کی سزا رکھی ہے, ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی جو اس کی سزا ہے اس کو دی جائے. وہ سزا اگر حکومتی ادارے یا ہمارے ادارے وہاں پر قائم کرتے, اس بندے کو اگر سزائے موت ہوئی ہے سزائے موت دی جاتی اور اس بندے کو وہاں پر معاملہ ختم کر دیا جاتا. اب ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی کا بندہ مارا گیا اب وہ دوسری پارٹی کا بندہ اٹھتا ہے وہ ان کے بندے کو مار دیتا ہے. اب دیکھیں اس نے بدلہ تو لے لیا لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. اب اس پارٹی کا بندہ اٹھے گا وہ دوسری پارٹی کے اوپر جائے گا. جب تک ادارے انوالو نہیں ہوں گے, ادارے انوالو ہو کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کریں گے, ان کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیں گے, اس وقت تک یہ معاملات نہیں رک سکتے اور یہ جرائم کی شرح بڑھتی جائے گی. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں نسل در نسل سے چلتی آ رہی ہے, دشمنیاں لوگوں کی چلتی آ رہی ہے. ہمارے پنجاب کے دیہات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ چیزیں بھی چلیں جائیں, آپ خیبر پختونخوا میں چلیں جائیں, بلوچستان میں چلیں جائیں, وہاں پر قبائلی دشمنیاں جو ہیں وہ کئی نسلوں سے چلتی آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں ایک تو ہمارے قوم کے اندر شعور کی کمی ہے. پھر ہم یہ جو اب ہمارا ایک نظام ہے عدلیہ کا, ایک سسٹم ہے پورا, یعنی انصاف کی فراہمی کے لیے وکلاء ہیں, جسٹس ہیں اور بہت سارے یعنی ادارے ہیں, تو ان سے پھر ہم کیا توقع رکھیں جب صورتحال اس طرح کی ہو؟ دیکھیں اچھا سوال یہیں پہ میرا محفوظ ہے, شیخ صاحب ہیں ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ احسن صاحب. جناب السلام. بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب عدالت سے فوری اور سستا انصاف فراہم نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر افرادی معاشرہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اس صورتحال میں شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک قانون دان ہیں, ماہر قانون دان ہیں, جب انصاف عدالت سے فوری اور سستا انصاف نہ ملے تو پھر معاشرہ یعنی جب انتقام کی آگ اس میں بھڑک اٹھے گی تو اس صورت میں معاشرے کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہے جو کہ ایک ریاست کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے جی. اور بر وقت آپ نے ایک ایسے اہم سوال کی طرف توجہ دلائی ہے جی, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ واقعی ایک کہتے ہیں ہم انارکیزم اس کی طرف چل پڑے ہیں. آپ دیکھیں ریسنٹلی کل ہی راولپنڈی کے اندر ایک عدالت کے اندر 2 مرڈر ہوئے ہیں جی, اور وہاں پر وہ جو آدمی کیس کی پیروی کے لیے آیا تھا تو ایک مرڈر اس نے کر دیا تھا, 5 سال سے اس کا کیس زیر سماعت تھا اور بعد میں دوسری پارٹی نے پھر اسی شخص کو بھی مرڈر کر دیا. جی, میں آپ کو اس ملک کے اندر کچھ 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. جی, ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جی, 2 بھائی تھے, جی, ایک عبدالقادر تھے جی, اور ایک غلام حیدر تھے. جی, ان کا جب مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا جی, اور تو پتہ چلا کہ ان کے مقدمہ چلنے سے 1 سال پیچھے ان دونوں کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے میٹرک کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. جی, بالکل. پھر ایک اور 2 کیسز اور چلے جن میں 2 مختلف, ایک محمد انور تھے, ایک مظہر فاروق تھے. جی, ان میں سے ایک کو 24 سال کے بعد ایکوٹ کیا گیا اور ایک کو 11 سال کے بعد ایکوٹ کیا گیا. جی, اب جہاں پر یہ صورتحال آپ کے ملک کے اندر ہو, جی, حالانکہ آپ کو میں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جی, 37 بل ہے جس میں ان ایکسپینسو اور ایکسپیڈیشن جسٹس جی, کی شورٹی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت کرمنل پروسیجر کوڈ چل رہی ہے وہ 118 سال پرانی ہے. جی, 118. افسوسناک ہے. جی, جو سول پروسیجر کوڈ ہے وہ تقریباً 108 سال پرانی ہے. جی,
मुल्क के तकाजे बदल गए हैं। अब जो आपने जो बात की है कि मुल्क के अंदर जब इंसाफ फराहम ही नहीं होगा वक्त के अंदर, तो उसके नुकसान बड़ा देखें जी। आप देखें कि जब वो शुरू में एकदम वाक़या होता है तो उसके गवाहान भी होते हैं जी, बिल्कुल, दस्तावेजी शहादत भी होती है। बेहतरीन। वक्त गुजरने के साथ लोग जो आम या तो मर खप जाते हैं जी या दस्तावेजी शहादत जो है वो जाया हो जाती है जी, ऐसे ही है। और फिर अदालतों का हाल ये है कि मुकदमा साहिबान से लेकर प्रोसिक्यूटर तक और अदालतें भी ये तमाम स्टेक होल्डर है जी। आज एक मुकदमा एक नस्ल का चलता है तो उसके दादा से चलता है तो पोते को इंसाफ मिलता है। हमारे एक साबका चीफ जस्टिस साहब थे जी, उन्होंने बताया कि एक मुकदमे को सिविल कोर्ट से जी सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होने में 25 साल गुजर जाते हैं। 25 साल, बढ़िया आपकी फराहमी कहाँ है? जी। मुल्क के अंदर अदालतें कम है, जो स्ट्रक्चर है वो निहायत कम है। हम मुल्क के अंदर जो है आप पर मुकला साहिबान की अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते और आए दिन स्ट्राइक से है जी। गवाह खर्चा करके इतने दूर से आते हैं तो आगे जाकर किसी वकील की वजह से या स्ट्राइक की वजह से या जज की वजह से तारीफें हो जाती हैं जी। इसकी वजह से सबसे बड़ी जो बात है कि जिसे लिटिगेंट पब्लिक कहते हैं या आवाम कहते हैं उसका मौजूदा जुडिशल सिस्टम से एतमाद उसका जा जी, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है शेख साहब। आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। शेख साहब, हमारे पास जो रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक हम देखें तो इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में 38,000 केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं जिनका फैसला ताहाल आना बाकी है। लाहौर हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा हैं 1,50,000। इसी तरह जो दूसरे तीसरे जो सूबों के सूरत हाल है हाई कोर्ट्स वगैरह के, तो सूरत हाल बिल्कुल यानी हैरान कुन है। उस पर रोशनी मैं डालता हूँ। शेख साहब, एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है, फिर आप अपनी बात जारी रखें कि इतने केसेस पड़े हैं हमारे यानी ममलिकत में। अदालती जो सिस्टम है उसकी बड़ी कद्र कीमत होती है, जजेस को बड़ी यानी मराहत मिलती हैं, जो हमारे वकला बरादरी है उनको मराहत मिलती हैं। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद फिर इतने केसेस का पेंडिंग होना ये क्या माना रखता है? क्या हम क्या समझें कि काम नहीं हो रहा या फिर जजेस की तादाद कम है या क्या मसला क्या है, इशू क्या है? क्योंकि जैसे आपने फरमाया है जो अभी मौजूदा जो जुडिशल जो है उसकी रिसर्च के मुताबिक ये केसेस की तादाद अब 1.8 मिलियन से भी बढ़ चुकी है। ये आप बिल्कुल बजा फरमाया। इसकी वजूहत है जी, जजेस की बिल्कुल कमी है। कराची में पिछले दिन एक सर्वे किया गया तो वहाँ सर्वे पर ये बात साबित हुई कि एक जो कराची की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ा शहर है जी, एक जज 1 लाख की आबादी पर है और एक दफा साहब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर खाली फहरिस्त दी जाए जी, तो एक केस को 1 मिनट से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। पूरी मुल्क में सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। उसमें जो आपने फरमाया है जजेस की कमी है, अदालतों की बिल्कुल कमी है, लेकिन साथ ही जो मैनेजमेंट सिस्टम है जी उसमें पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। एक जुडिशल पॉलिसी दी गई थी जी 2009 में इत्तेहाद चौधरी साहब के जमाने में, लेकिन उस पॉलिसी के नतीजे में कुछ केसेस को प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर रखा गया था जी। आज भी आपको मैं बताऊं कि टेररिज्म के जो केसेस हैं उन्हें, नैब के जो केसेस हैं उन्हें और बेशुमार और केसेस हैं जिनमें न्याय मुकर्रर है जी, लेकिन जो चलनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हो रहा। उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर मुल्क के अंदर एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जिसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। उसमें बारों के नुमाइंदे हो, उसमें प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदे हो, उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग जो फाइल को डील करते हैं उनके नुमाइंदे हो और मीडिया के लोग
جن کی کتنے کی لا کی فیلڈ ہے ان لوگوں کے سارے کو بیٹھ کر اس مسئلے کا اور کوئی ٹائم فیکٹر ہونا چاہیے. یہ ایسا کمیشن نہیں ہونا چاہیے جو سارا کام کرتا رہے. اور سب سے جو بڑی بات میں نے کہی ہے کہ باہر کے جو سسٹم ہے باہروں کا ان کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. وکلاء کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ جو اتنے دور سے آتے ہیں یہ سب پیسوں کی قدر ہو جاتے ہیں, یہ جو گوہان اس کا خرچہ کر کے آتے ہیں, یہ جو گوہان بھر کھپ جاتے ہیں, یہ جو سول سسٹم سول پروسیجر کوڈ کے اندر جو سسٹم ہے اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ 30 دن ہوتے ہیں جو افواہ کے لیے. وہاں پر سروے کے مطابق لوگ 3 مہینے تک جو افواہ نہیں دیتے ہیں. تو آج کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی تاریخ پر ہونی چاہیے, اس میں 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں. میں نے کہا کہ 118 سال پرانا جب پروسیجر ہوگا, چاہے 108 سال پرانا پروسیجر ہوگا اور موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر یہی کوئی صورت حال ہوگی. جی شیخ صاحب میرے ساتھ ایک مہمان ہے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے, وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی عبید صاحب. جی شیخ صاحب, آپ نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی کہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے, لیکن میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ ابھی جو سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے, بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف 1 یا 2 تاریخ کے اندر حل ہو سکتے ہیں, 1-2 پیشیوں کے اندر ان کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود وہ لٹکایا جاتا ہے اس معاملے کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کس ادارے کی جانب سے کمی پیش دکھائی جا رہی ہے؟ ہماری عدلیہ کی جانب سے, ہماری پولیس کی جانب سے وہ حقائق پیش کرنے میں کم رہتی ہے, یا ہماری عدلیہ اس کو حل کرنے میں ناکام رہتی ہے؟ آپ نے بزرگ فرمایا یہ دونوں فیکٹر ہیں. آپ کو میں بتاؤں کچھ کیسز ایسے تھے جن میں سے سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہے کسی جیسے کہ ابھی جو کیسز چل رہے ہیں نیب کے حوالے سے سابقہ وزیر اعظم کے خلاف اور ایک میعاد مقرر کر دی گئی ہے. اگر ان کیسز میں میعاد مقرر ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا جج کر سکتا ہے تو پھر باقی کیسز کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے, کیوں وقت مقرر نہیں ہوتا, کیوں فیصلے نہیں سنے جاتے لوگ؟ وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی خرابی ہے. سسٹم میں جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اس میں ڈوڈیجری بھی ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بار ایسوسیشن بھی ہے, اس میں میڈیا کا رول بھی ہے, اس میں سول سوسائٹی کا رول بھی ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں جب تک وہ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں دیں گے تو لوگوں کا اعتماد نظام پر اٹھتا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا ہے تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں. ریسنٹلی عدالتوں کے اندر عدالتوں کے بعد بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. لاہور کی سیشن کورٹ میں واقع, ملتان میں واقع ہوا ہے, ابھی ریسنٹلی راولپنڈی میں واقعات ہوئے ہیں. جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر اس ملک کے اندر جیسے نور افیاد یا قانون کی حکمرانی یا آئین کی بالادستی کہتے ہیں جو ختم ہو جائے گی اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے ایک بڑے وقت درست مسئلے کی توجہ دلائی ہے اور اس مسئلے کو بیٹھ کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس پر غور کرنا ہوگا, پھر ڈیپلی سے غور کرنا ہوگا. بجٹ کی تعداد بڑھانی ہوگی, انفراسٹرکچر بڑھانا ہوگا, اور پھر بزرگوں کو مراعات کے ساتھ ان کی ٹریننگ کرنی ہوگی. تو پھر جو کریمنل پروسیجر کوڈ ہے یا سول پروسیجر کوڈ ہے اس کا جو مینٹل سسٹم ہے اس کو کرٹیل کرنا پڑے گا. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے دنیا میں. میں آپ کو چند مثالیں اگر دوں, لیکن شاید کیس تھا کراچی میں ہوا تھا, سپریم کورٹ نے مانیٹر کیا اور اس کراچی وہ نوٹس لیا تو وہ کیس 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو گیا. اسی طرح سے جو ہے اپنا ریلوے کے ہاتھوں ایک نوجوان لڑکے کا قتل ہو گیا تھا اور اس قتل کی باقاعدہ سپریم کورٹ نے سپرویژن کی تو وہ بھی کیس 6 مہینے کے. ابھی آپ دیکھیں زینب والا کیس, ملک کا مشہور کیس, آپ دیکھیں 2-3 مہینوں کے اندر
प्रोग्रेस हुई और हाई कोर्ट तक समाप्त जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह आपको याद होगा कि हाई कोर्ट के 2 बच्चों का केस था, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खासकर उस जमाने में मोटे देते थे ऐसे केसेस का, और उन्होंने जुडिशियल पॉलिसी भी दी थी 2009 में। अगर उस जुडिशियल पॉलिसी पर मनोरम आज भी अमल बरामद किया जाए, उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए, तो आप यकीन करें कि ये मसाइल जो है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये मसाइल ऐसे नहीं है कि इनको हल करना नामुमकिन है। चलें जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया जी। अदालती निज़ाम है, जिस तरह शेख साहब ने फरमाया कि हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? मैं अगर 2 लफ्ज़ों दुस्तगी हो सकती है, यानी कितने सौ, यानी 118 साल 118 साल, हाँ, मैं 118 साल पुराना जो सिस्टम है वो अभी तक राइज है। 148 साल तकरीबन है। मैं आपको इन्होंने 148, हाँ 148 साल। मैं आपको दो लफ्ज़ों के अंदर मैं इसका खुलासा बता देता हूँ। हमें खबर है दुश्मन के सभी ठिकानों की, अगर शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मसला यह है कि जिन लोगों ने फराहम करना है, इंसाफ फराहम करना है, जिन लोगों ने ऐसे कवानीन बनाने हैं, जिन लोगों ने इसकी पासपुर्स करनी है कि इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तो सब लोग खुद ही शामिल हैं। उनके हाथ इस खूनी धंधे के अंदर, इस खूनों के अंदर उनके हाथ शामिल हैं। इससे उबैद साहब कितनी यानी अफसोसनाक बात है ना, कि जब इंसाफ भी बिक जाए और इंसाफ के ऊपर भी एक आदमी को अल्लाह ताला ने इंसाफ फराहम करने की कुर्सी तक पहुंचा दिया, चाहे वो हाई कोर्ट का जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का है या सेशन कोर्ट का है, तो वहाँ पे जाके फिर वो इंसाफ को यानी वो बेच दे कुछ टकों के बदले। ये आप इसको छोटी जिम्मेदारी ना समझे। जो इंसान इसको जिम्मेदारी समझता है, मिसाल है हमारे सामने जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनके ऊपर जब अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी उनके कांधों पे आयद की तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा, और किस कदर समझा कि उनका कौल जो मारूफ कौल है, हर इंसान की जुबान के ऊपर वो जुबान ज़द आम है, लेकिन कोई उस बात को समझता नहीं है। फरमाते हैं कि अगर फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यास और भूख की वजह से मर गया तो उसका जवाबदेही कल उमर होगा। आप लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में कलम दान है, जो कलम अल्लाह ताला के वो इंसाफ के कलम, मैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक किताब है, उसका नाम है इलामुल मुवक्किईन अर्रब्बिल आलमीन। फरमाते हैं कि ये जो जिम्मेदारियां जो अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी जाती है, मिसाल के तौर पे एक मुफ्ती को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसने फतवा लिखना है, या एक मुंसिफ को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसने इंसाफ देना है। इंसाफ देना बुनियादी तौर पर किसकी सिफ्त है? अल्लाह ताला की सिफ्त है। तो अल्लाह ताला ने आपको अपना नायब बनाया है इस दुनिया के अंदर कि आप उस रब की जानिब से यहां पर आवाम के लिए इंसाफ फराहम कर रहे हैं। तो आप जो अपने फैसले के नीचे साइन करते हैं, वो दस्तखत करते हैं, वो आपके अपने दस्तखत नहीं होते। अर रब्बिल आलमीन, आप वो अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह ताला के नायब बन के वो दस्तखत कर रहे होते हैं अपने इंसाफ, अपने फैसले के नीचे। तो आपको अपने फैसले के अंदर एक एक चीज को जांचना है, इंसाफ को फौरी फराहम करना है, और जो फैसला आप कर रहे हैं क्या वो फैसला ठीक भी है या नहीं ठीक। हमारे यहाँ देखें, मैं कहता हूं कि आप, उन्होंने वकला की बात की कि वकला जी वह आए दिन उन्होंने कोई ना कोई एहतजाज किया होता है। मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा वकील है जिसको ये पता नहीं होता कि मैं जिस बंदे का दिफा कर रहा हूं ये बंदा गुनाहगार है या नहीं है? उनको पता होता है ये बंदा गुनाहगार है, और वो ढूंढ के वकील ढूंढ के तरीके बताते हैं उनको कि आप इस तरह से केस करें, अगर आप इसके अंदर ये चीज डाल देंगे तो आपका केस और लमक जाएगा, आप इस तरह से डाल देंगे तो आप बच सकते हैं। सिस्टम है, ऐसे पैंतरे उनको पता होते हैं। खुदा रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसे पैंतरे पता होते हैं उनको कि वो अच्छे बड़े जो मुलजिम होता है उसको जो है ना वो जालिम साबित कर देते हैं, उसके खिलाफ फैसले आ जाते हैं। और जो हमारे वकील जो ऊपर जज बैठे हुए हैं वो भी पता नहीं सत्तू पी के सोए होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, समझ से बाहर है, उनको भी पता होता है। आप क्या समझते हैं कि जो जज वहां पे बैठा था उसे पता नहीं होता कि कौन सा पहली डेट के अंदर? मुझे एक जज मिले, उन्होंने कहा, मेरे रिश्तेदार हैं, दूसरे रिश्तेदार लगते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उस हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बेटा पहली तारीख के अंदर जब हमारे सामने पहली पेशी में जब हमारे सामने केस आता है, जब एक तरफ मुद्दई होता है और एक तरफ मुलजिम खड़ा होता है, तो हमें दोनों के चेहरों पर देख के उसी वक्त पता चल जाता है कि इनमें से मुलजिम कौन है और इनमें से जालिम कौन है, इनमें से जुल्म किस पे किया गया, मजलूम कौन है, जालिम कौन है। बस अब वो हम वहां पे बैठ के ना वो जैसे कहते हैं पुतली तमाशा या वो बांदर का तमाशा नहीं हो रहा होता, बस वो देखें वहां पे बैठ के वो बांदर का तमाशा चल रहा होता है, वहां से वो आ रहे होते हैं। यार क्या ये इंसाफ है? ये क्या इंसानों की हुकूमत है? क्या ये इंसानों का मुआशरा है?
اس سے اچھا تو جنگل راج ہوتا ہے، جنگل میں چلو کم از کم انسان مل جاتا ہے، یہ جنگل سے بھی بدتر معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک میں ہم نے ایک اسی حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ناظرین بالکل عجیب صورتحال ہے۔ میڈیا کا تو ہم نے سنا تھا کہ جب بھی ہم کسی ٹی وی چینل کو دیکھتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ چینل اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو دیکھتے تھے تو آلریڈی پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ چینل جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کا ہے، یا یعنی اس کو ان کے اندازے سے پتہ چلتا ہے، ان کے بات کرنے کے، ان کے تجزیہ کرنے کے، رپورٹنگ کے، ہر چیز سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح باقی اگر ملک کے دیگر اداروں کو بھی ہم دیکھ لیں تو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ ادارہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس گروہ کو، اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اتنی عجیب اور اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب عوام عدالتوں کے اوپر بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ جسٹس، یہ جو وکیل ہے، یہ چیف جسٹس ہے، یہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے یا ہائی کورٹ کا جسٹس ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس کے سپورٹ میں ہے، اس کے حق میں ہے۔ یعنی عوام جو صرف دیکھ کے اپنا اندازہ لگاتی ہے، یعنی ان کو بھی اتنا یقین ہو گیا، اور یہ انتہائی کسی بھی ریاست کے یعنی کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ثابت ہو سکتی ہے کہ جب عدالت بھی جانبدار ہو جائے، یعنی جب جو انصاف فراہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانبدار ہو جائیں، تو آپ یوں سمجھے کہ اس معاشرے میں پھر کیا خیر اور کیا بلائی ہوگی، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں آنا ہے۔ فیصلہ دائر ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے حق میں ہوگا، کس کے خلاف ہوگا، یعنی اتنی عجیب صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے بہت کچھ کرنے کا بہت کچھ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس میں اصلاحات کیسے ممکن ہیں، ایسے یعنی اس نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ 148 سال پرانا نظام اب بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اگر اتنا ہم نے یعنی استعمار اور انگریز کے قانون کو فالو کرنا ہے تو پھر کم از کم اس میں اپنی تھوڑی سی چینجنگ لے آتے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتے۔ سب سے بہترین قانون جو ہمیں دیا ہے وہ شریعت نے دیا ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے امن ہے، ہمارے لیے سکون ہے۔ اگر اس کو ہم نے فالو نہیں کیا، پہلے تو ہم آلریڈی اس کے یعنی گناہگار ہیں، اس کے بعد اگر گناہ ہم نے کیا بھی تو کم از کم اس یعنی ایک طریقے کے ساتھ تو کر لیتے۔ 148 سال پرانا نظام ہم نے ابھی بھی اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ آپ سوچیں، ایک عام سا فرد اگر سوچے گا تو اس کو بھی یہ نہیں حیرت ہوگی۔ ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، وہ ظالم کو مظلوم ثابت کرتا ہے، وہ دوسرا مظلوم کو ظالم ثابت کرتا ہے۔ جج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں ہونا ہے، وہ دوسرے کے حق میں دے دیتا ہے، یا اوپر سیاسی دباؤ ہوتا ہے یا پیسوں کی لالچ ہوتی ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو اس مملکت کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک میں آپ ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے کہ کس طرح عدالتی نظام جب وہاں سے فیصلہ تاخیر سے آئے گا تو معاشرے کے اوپر کیا اثر انداز یعنی وہ معاشرے کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عدالتی فیصلوں میں تاخیر جرائم میں اضافے کا سبب۔ جرائم میں اضافے کا ایک بڑا سبب عدالتی فیصلوں میں تاخیر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی۔ برطانوی راج کے قائم کردہ موجودہ عدالتی سسٹم نے انصاف کی فراہمی کو صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بنا دیا ہے۔ مقدمات کے فیصلے سننے کی انتظار میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ بسا اوقات دادا کے دائر کیے ہوئے مقدمے کا فیصلہ پوتے کو سننا پڑتا ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان کی تحقیق کے مطابق جنوری 2018 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 38,000 کیسز کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت موجود کیسز کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے، جو 1,50,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں التوا کیسز کی تعداد
3,77,720 تک جا پہنچی ہے۔ رواں برس لاہور کی ماتحت عدالتوں نے 20,166 کیسز کو نمٹایا۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کی ضلعی عدالتوں میں 1,84,372 کیسز تاحال التوا کا شکار ہیں۔ رواں برس سیشن عدالت میں قتل کے 371 نئے مقدمات دائر کیے گئے، جبکہ سیشن عدالت نے قتل کی 215 درخواستوں پر فیصلے کیے۔ زیر التوا کیسز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر سندھ ہائی کورٹ ہے، جہاں 94,000 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000، پشاور ہائی کورٹ میں 30,000، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 6,000 کیسز کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ میں نئے اعداد و شمار کے مطابق زیر التوا مقدمات میں ایک سال کے دوران 7,000 مقدمات کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ 6 سال کے مقابلے میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں ہر 10 لاکھ آبادی کے لیے 12 جج مختص ہیں، جبکہ انڈیا میں یہ تعداد 18، برطانیہ میں 91، کینیڈا میں 75 اور امریکہ میں 107 ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک چھوٹے کورٹ کے جج کو دن میں 150 سے 200 کیسز نمٹانا ہوتے ہیں، جو عملی طور پر ناممکن ہے۔ گویا عام جج کے پاس ہر کیس کو 2.5 سے 3 منٹ دینے کا وقت ہوتا ہے، جس میں سماعت بھی کرنی ہے اور فیصلہ بھی لکھنا ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں دسمبر 2017 کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ سول اور فیملی کیسز کا فیصلہ ہونا باقی تھا، اور انہیں نمٹانے کے لیے صرف 938 ججوں کی تعداد تھی، جس کا مطلب ہے کہ ایک جج کو 1,000 سے زیادہ کیسز دیکھنے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر مدت میں یہ کافی مشکل کام ہے۔ انصاف کی دیوانی اور فوجداری مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے حوالے سے آئین اور قانون میں وضع کردہ ٹائم فریم اور ڈیڈ لائنز کے مطابق نہ چلنا انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تاخیر کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے اعلیٰ اور ماتحت عدالتوں میں جاری مقدمات کے فیصلوں میں ہو رہی ہے۔ عدلیہ کی جانب سے 2009 میں مرتب کردہ اپنی ہی جوڈیشل پالیسی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں شدید تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء تنظیموں کی جانب سے آئے روز ہڑتالیں بھی انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ مقتدر پالیسی پولیس کی کرپشن اور مجرمان کے ساتھ ساز باز، گواہوں کے ساتھ مکمکا اور پیچیدہ فرسودہ تفتیشی عمل بھی انصاف کی فوری فراہمی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ججوں کی بیجا ٹال مٹول اور غیر حاضری بھی انصاف کی تاخیر کا ایک بڑا سبب ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کا ایک دن 65,000 روپے میں پڑتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی جانیں اور بھرپور توجہ سے جلد از جلد کیسز نمٹائیں۔ واضح رہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ انصاف کی عدم فراہمی معاشرے میں مجرم کو طاقتور کرتی ہے اور مظلوم کو تشدد پر اکساتی ہے، کیونکہ انصاف میں تاخیر سے مجرم کو سزا نہیں مل پاتی اور وہ جرائم میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے فوری انصاف کی فراہمی اور عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں، جس کے لیے ملکی سطح پر عدالتوں کو وسعت دینا، ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا، فوری انصاف کی راہ میں رکاوٹ اسباب کو ختم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دینا اور فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے ملک گیر خصوصی مراکز کو قائم کر کے انصاف میں تاخیر کی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جب عدالتی فیصلوں میں تاخیر ہو جائے اور فوری اور سستا انصاف معاشرے کو نہ ملے تو ایسی صورت میں پھر معاشرہ بگاڑ کی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں یعنی جتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی ایک چیز کو لے لیں تو اس کے پیچھے یہی کار فرما ہوگا، یہی عنصر کار فرما ہوگا کہ جس نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا، جس نے بھی معاشرے میں بگاڑ اور فساد کی صورتحال پیدا کی، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں اتنے عرصے تک انصاف کی بھیک مانگتا رہا لیکن مجھے انصاف نہ ملا، تو پھر مجبوراً میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ عبید صاحب، اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں اپنی عدالتوں میں اور جو کیسز پڑے ہوتے ہیں، یعنی بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا کہ 6 ماہ میں 6 ماہ میں بڑی بات ہے، 6 ماہ بھی ویسے لیٹ ہے، پاناما کیس کا فیصلہ کتنی جلدی ہوا، پیچھے انٹرسٹ تھے تو فیصلہ آ گیا۔ یعنی چند دن قبل ایک قتل کے مجرم جو سبطین کاظمی تھا، اس نے ایک ایم این اے کو، حاضر سروس ایم این اے کو قتل کیا تھا۔ اس کے جو کیس کا فیصلہ تھا وہ 10 ماہ کے اندر آ گیا، حالانکہ 17 سال سے ادارے اس کو ڈھونڈتے رہے، اور وہ فیصلہ اس لیے جلدی آیا کہ اس کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی۔ بعض ہم دیکھتے ہیں شاہ زیب قتل کیس کا جو فیصلہ آیا، اس میں یعنی وہ ظالم کو، جس لڑکے نے اس کو مارا تھا، وہ پیسوں کے بل بوتے وہ نکل آیا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ پیچھے سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے یا کچھ دنیاوی لالچ کا دباؤ ہوتا ہے، وہاں فیصلہ جلدی آتا ہے، لیکن جہاں پہ ایک مظلوم ہو، عدالت کو پتہ ہو کہ اس بیچارے کے پیچھے نہ کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی سیاسی اثر رسوخ ہے، نہ اس کی جیب اتنی اچھی ہے، تو ان کے فیصلے پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا، ایک آدمی کا فیصلہ آیا، پتہ چلا کہ وہ 19 سال پہلے فوت ہو گیا۔ جب اس طرح کی صورتحال، عبداللہ صاحب، ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ایک غریب آدمی کا غریب ہونا سب سے بڑا اس کا جرم بن چکا ہے۔ اس کی غربت کا تقاضا یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور یہ میں سے کہوں گا کہ کیپٹلزم کا یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ظلم اور جور ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اس کے مرنے کے لیے اس کا غریب ہونا ہی کافی ہے۔ غربت کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اب وہ بس اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سانس بھی نہیں دے سکتا۔ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ رپورٹس آپ نے جب میرے سے ذکر کیا پروگرام کے حوالے سے، تو میں نے کافی ریسرچ کر کے رپورٹس نکالی، اور میں جب رپورٹس نکال رہا تھا تو اس وقت میں خود پریشان تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ پاکستان ہے، حیرت ہوتی ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان 18 لاکھ سے زائد مقدمات ایسے ہیں کہ جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ہمارے ملک کی سطح کے اوپر، میں بتا رہا ہوں۔ اور ہمارا سب سے فعال ادارہ، عدلیہ کے اندر سب سے فعال ادارہ سپریم کورٹ کو سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر تقریباً 38 سے 40 ہزار کیسز کی تعداد ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے، اور ان کو سرد خانے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جس علاقے کے اوپر ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر بہت ترقی کی، یہاں پر ہم نے انفراسٹرکچر، جس کی وجہ سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بدلا ہے پنجاب، بدلیں گے پاکستان، بدلا ہے پنجاب، بدلیں گے پاکستان۔ جی ہم نے لاہور کو پیرس بنا دیا ہے، لاہور یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا جو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے لاہور کا نمبر سب سے پیچھے ہے۔ میں اس حوالے سے شاباش دینا چاہوں گا، شاباش کیا خیر اس حوالے سے میں ذرا ان کی تعریف کرنا چاہوں گا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی، کہ وہ ذرا پشاور جو ہے وہ پیچھے ہے، لاہور اس سے آگے ہے۔ لاہور 1.5 لاکھ کیسز صرف لاہور کے اندر ایسے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو، لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر 1.5 لاکھ کیسز کی تعداد ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر سندھ ہے، سندھ میں 94,000 ہے، پشاور کا تیسرا نمبر آتا ہے جہاں پر 30,000 کے قریب ہے۔ پھر بلوچستان جیسا ایریا، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ لگتا ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ رسائی بہت مشکل ہوتی ہے عدالت تک کہ وہ اپنا جا کے مقدمہ وہاں پہ درج کرا سکیں۔ اور بلوچستان کے اصل میں ایسے جو یہ جو جی علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہو گئے یا بلوچستان کے، وہاں پہ لوگ زیادہ تر عدالت کے بجائے خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، پنچایت کا جرگہ سسٹم ہے۔ اور دیکھیں آپ نے پنچایت کا ذکر کیا تو مجھے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی، کیونکہ یہ بھی ماضی قریب کے اندر، ماضی قریب کی بات ہم کر رہے ہیں نا، پچھلے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ غالباً ملتان کی سائڈ پہ واقعہ پیش آیا ہے، ٹوبا ٹیکسی، بالکل ٹوبا ٹیکسی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر وہ جو ایک درندہ صفت انسان نے اپنے جو ہمسائے کی بیٹی ہے اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اب
ان لوگوں نے اس کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, اس کو جیل جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے پنچایت بٹھا لی, پنچایت میں فیصلہ کرتے ہیں. پنچایت آپ دیکھیں کس قدر جاہل پنچایت ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کیا, اب ہم ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں. اور پنچایت, میں کہتا ہوں کہ اس وقت زمین پھٹ کیوں نہیں گئی, اور جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے اور جن لوگوں نے ایسا مطالبہ کیا, ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سرعام چوکوں کے اندر پھانسیاں دینی چاہیے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ہم ان کی بیٹی سے زیادتی کریں گے. اور پھر وہ گھر والے بھی مان گئے. یا تم اس خبیث انسان کو جس نے ایسا دردناک اور جس نے ایسا وحشتناک کام کیا, اس کو تم عبرت کا نشانہ بناؤ, تم اس کو بچا رہے ہو اور اپنی بیٹی کی قربانی دے رہے ہو. ان لوگوں نے بھی اپنی بیٹی کی قربانی دیتے ہوئے اس کو زیادتی کے لیے پیش کر دیا, اور وہاں پہ پھر ان لوگوں نے زیادتی کی. یہ دو لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوئی, دو لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوئی. اور وہ اگر یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ہوتا, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے, تو کتنی زندگیاں بچ سکتی تھیں. دیکھیں جرائم ہوتے ہیں, میں اس بات کہ جہاں پر انسان بسیں گے وہاں پر جرائم ہوتے ہیں, اس سے یعنی انکار نہیں ہے. لیکن آپ اس کی شرح کو کم کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ انصاف کو فراہم کر کے. ہماری تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے شرح. میں یہاں پر آپ سے ایک سملے کا شکوہ ہے کہ آپ کو آج یہاں پر کوئی کے پی کی گورنمنٹ سے کسی جو ہے نا ذمہ دار آفیشیل انسان کو لائن پہ لینا چاہیے تھا. یہ جو کے پی کی گورنمنٹ کے اندر تحریک انصاف, جن کا نعرہ ہی انصاف کا ہے, اور انہوں نے کمپین بھی شروع کی تھی کہ جی ہم موبائلز جو ہے عدالتیں قائم کریں گے, بسوں کے اندر بسیں جایا کریں گے, شکایات سیل اور یہ شکایات حل کریں گی. کیا نتیجہ نکالا ان لوگوں نے؟ صاحب یہ تو صرف ڈرامے ہوتے ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پنچایت کا سسٹم ہے, یہ یہاں پہ تو لوگ مجبوراً جاتے ہیں. تو قانون کو تو ان لوگوں کو بھی ہاتھ میں لینا چاہیے جو یعنی جرگہ, یعنی جو ملک کے چودھری بنے ہوئے ہیں یا بڑے بنے ہوئے ہیں, اور پھر اس طرح یعنی جہالت پر مبنی وہ فیصلے کریں گے. عبداللہ صاحب, میں یہاں پر ایک اور بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے سابقہ وزیر اعظم پورے ملک میں جا کے اس بات کا تو رونا پیٹ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. کیا کبھی انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کو خود ہی کچھ شرم آنی چاہیے, کچھ حیا آنی چاہیے, اور خود ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ برا ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ قوم کو انصاف نہیں دے سکے, اگر آپ ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکے, اگر آپ قوم کے مسائل نہیں حل کر سکے, تو آپ کو خود ہی اس سے جو ہے نا وہ کرارا کش ہو جانا چاہیے کہ یار میں بری طرح ناکام رہا ہوں. اپنی ناکامی کو تسلیم کریں, چاہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں. آپ لوگوں کے پاس جا کے جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور ہمارے لوگ بھی اس طرح کے سادہ لوگ ہیں. یار میں کیا کہوں لوگوں کے بارے میں کہ وہ بھی جو انسان ان کو لوٹتا ہے, جو انسان ان کا بد سے بدتر حال کرتا ہے, 5 سال کے بعد پھر وہ اسی کو ووٹ دے کے دوبارہ اسی کو لے آتے ہیں. ہماری جو ہے نا قوم بہت سادہ قوم ہے, بہت معصوم قوم ہے. ان کے اندر یہ ہوپ ہوتی ہے, امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جانب جاتے ہیں. یہ تو ہے سسٹم میں بہت خرابی ہے. اس پہ اگر ہم بات کریں تو جہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ قوم کا کس قدر سرمایہ اس پورے جوڈیشل یہی میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ ایک دن میں جو رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں, ایک دن میں 60 سے 65 ہزار روپے تک ایک جج قوم کے یعنی قوم کو پڑتا ہے ایک دن کا. 60 ایک جج ایک. ٹھیک ہے یار, مراعات لیں آپ کا حق ہے, آپ مراعات لیں, آپ فیسلٹیز لیں, لیکن کم از کم جس کام کے لیے آپ کو بٹھایا گیا وہ کام بھی تو کریں. 18 لاکھ مقدمات آپ کے سر کے اوپر چڑھے ہوں اور آپ قوم کے خزانے سے ماشاءاللہ وہاں پر آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ عدلیہ کو جو ہے نا وہ, اور پھر جو بات کرے تو کہتے ہیں کہ توہین عدالت کی بات کر رہے ہیں. اب انصاف مانگے بھی تو کس سے مانگے ہم؟ اب انصاف مانگنے کے لیے بھی انصاف والوں کے اوپر بات کریں تو پھر بھی ہم مجرم. اچھا, بات بڑی دلچسپ ہے. جب قصور میں وہ زینب قتل کیس کا واقعہ ہوا تو اس وقت لوگوں نے عدالت سے یعنی رجوع نہیں کیا چیف جسٹس کی طرف, یعنی بجائے اس کے کہ وہ ریاستی جو پولیس سے اپنا فیصلہ کرواتی یا پنجاب حکومت سے, انہوں نے ڈائریکٹ فوج کی طرف دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس سے عوام مایوس ہو چکی ہے, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یار جب میں فیصلہ یعنی اپنا کیس عدالت کے اندر پیش کروں گا تو مجھے اتنے سال تک تو کچھ یعنی وہ. دیکھیں آپ نے یہ بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے بلکہ بہت سے صحافی دوست بھی ہماری اس بات سے اختلاف کریں, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری دور آمرانہ دور سے بہت بہتر ہوتا ہے. آپ کے پاس حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ اپنی آواز کو بہتر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن
جس قدر انصاف کی فراہمی آمرانہ دور میں رہی ہے، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو جمہوری دور ہمارا بری طرح ناکام رہا ہے انصاف فراہم کرنے میں. میں خود ایسے لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا، اس وقت جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ وہ فوجی آتے تھے، جو تھانے ہیں وہ تھانوں کے اندر ہی فوجی کو بٹھایا جاتا تھا وہاں پر، اور جو مسئلہ آتا تھا، کوئی چور آیا، وہ وہاں پر بیٹھا بیٹھا دستی وہ وہاں پر ان کا مسئلہ حل کر کے وہاں پر ہی جو اس کو سزا دینی سزا دے کے مسئلے کو وہاں پر ہی حل کر دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے جرائم کی شرح بہت کم ہوئی. دیکھیں ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت، ایسی جمہوریت کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے مسائل کو حل نہ کر سکے. ہمیں ایسی آمریت سے کیا جو ہمارے مسائل نہ حل کر سکے، وہ آمریت جو ہمارے مسائل حل کرے، وہ آمریت جو ہمارے لیے جو خوشحالی کے دروازے کھولے، ہمیں اس جمہوریت سے لاکھ گنا بہتر ہے ہمارے لیے. لیکن یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بدترین جمہوریت کی آڑ. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اوپر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، غالباً آپ اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، ہمارے پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت مسلط ہے ہمارے اوپر. بالکل ایسی ہے. جمہوریت یہ ہوتی ہے، جمہوریت نام ہے صرف. جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ جب پاناما کیس کا مسئلہ آیا تو کتنی صرف ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو اس میں انوالو نہیں تھے نا، باقی دیگر ممالک کے بھی حکمران انوالو تھے. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی اس بات کو سمجھا، انہوں نے خود ہی شرم کو محسوس کیا اور وہاں سے استعفے دے کے چلے گئے. اور جن لوگوں نے استعفے نہیں دی، پوری کی پوری قوم ان کے خلاف کھڑے ہو کے سڑکوں پہ آ گئی اور نے کہا کہ یار آپ چلے ٹھیک ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کا نام آیا تو آیا کیوں پاناما کیس کے اندر؟ کچھ نہ کچھ شائبہ ہے تو ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ علیحدہ مسئلہ نام پاناما پہ آیا، ہمیں نااہل اقامے پہ بھی کیا گیا، چلے یار وہ سارے مسئلے چھوڑ دے. آپ کا نام جب پاناما لیز کے اندر آیا، ظاہری بات ہے آپ کا کوئی لنک ہے تو آیا ہے. آپ ایک حکمران ہیں، آپ ایک عدل کرنے والے ہیں، آپ ایک ملک کو چلانے والے ہیں. آپ کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے ساتھ جڑے؟ آپ کا نام آ جانا ہی اس لیے اتنا کافی ہے کہ اب آپ کو اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس اہل اور اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس قوم کو، اس ملک کو سنبھال سکوں. لیکن آپ پھر بے شرم ہوئے، بے حیا ہوئے کی طرح جا کے مجھے کیوں نکالا. تو میں سیاسی ٹاک کے اندر ہی آنا چاہتا. چلے سیاست میں ہم نے جانا بھی نہیں ہے، اس وقت ہم نے عدالتی نظام پہ بات کرنی ہے. جب ایسی صورتحال ہو، فوری اور سستا انصاف نہ ملے، تو مختصر سا بتا دیں کہ معاشرہ کے اندر پھر ریئیکشن کے یعنی جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے کیا فساد بگڑ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کو معاشرے میں انصاف نہیں ملتا تو وہ معاشرہ پھر ایک انسانی معاشرہ نہیں بنتا. میں دو لفظوں میں کہوں تو وہ ایک حیوانی معاشرہ بنتا ہے. وہ ایک جنگل تو بن سکتا ہے، وہ معاشرہ نہیں بن سکتا. پھر آپ میں اور حیوان میں فرق کیا رہ گیا ہے کہ وہاں پر بھی جس کا جو دل میں آتا ہے، جس کا جو طاقتور ہے، جو زوردار ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ جو کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو آپ میں اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اور یہ صورتحال اس قدر ہیبت ناک ہے اور اس قدر وحشت ناک ہے کہ دن بدن آپ کے ملک کے اندر جرائم کی جو شرح فیصد ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر غربت بڑھے گی. اس کی بنیاد کے اندر مسائل زیادہ سے زیادہ بڑھیں گے. امیر تر ہوتا جائے گا، اور غریب تر ہوتا جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی بالکل ایسے ہی ہمارے ملک کی صورتحال دیکھیں. انصاف کی عدم فراہمی ہونے کی وجہ سے ایک انسان، اس کے پاس سرمایہ ہے 1 ارب روپیہ ہے، وہ اب بلا کیا کرتا ہے، منڈی کے اندر مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آلو آئے ہیں، پیاز آئے ہیں، اس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، وہ جائے گا منڈی سے پورا 1 ارب روپیہ لگا کے پورا پیاز خرید لے گا. اب وہ پیاز خرید کے ٹرکوں میں بھر کے گودام لیے ہوئے ہیں، گوداموں کے اندر جا کے اس نے وہاں پر اس کو رکھ دیا، اسٹور کر دیا ہے. اب مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے. جب مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے تو وہی پیاز جو اس نے 40 روپے کا خریدا تھا اب کیا مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا، اب اس کا 40 روپے سے بڑھا کے 140 روپے کا وہ بیچے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیاز نکالے گا. اب وہی انسان جس نے 1 ارب روپیہ لگایا ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ وہ 40 ارب روپیہ کم آ رہا ہے. کہاں پر ہیں ہمارے ادارے؟ ایسا ہوتا ہے. چینی کی قلت، ٹماٹروں کی قلت. ابھی وہ ٹماٹر کے 300 روپے کلو پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ 10 روپے کلو ہو رہے ٹماٹر. یار کیا یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے. اگر انصاف کرنے والے ادارے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کمیشن ہوتی ہے اس کے اندر. جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، جتنے افسران ہیں جنہوں نے ریٹ طے کرنے ہیں، ریٹ طے کرنے والے افسران سب کی کمیشن ہوتی ہے کہ جی آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ خاموشی میں وہ سب ساتھ ملے ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا پستا ہے تو غریب پستا ہے. میں نے پہلے وہ جو 2 لفظ، 2 اشعار کے اندر جو میں نے بات بتائی تھی، ہمیں معلوم ہے مجرموں کے سبھی ٹھکانے، اگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہر کوئی شریک جرم ہے اس کے اندر، ہر کوئی. جی بہت شکریہ عبید صاحب، سلامت رہیں. جی ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. جب معاشرے میں انصاف نہ ہو تو پھر وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں بلکہ حیوانی معاشرہ بنتا ہے. پھر وہاں پہ طاقتور اپنے طاقت کا اظہار کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت کے اظہار پہ اسے ایک بار جب نہیں روکا گیا تو اگلی بار وہ مزید دلیر ہو کے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے.
اور جب ایک مظلوم کو ایک بار عدالت سے انصاف نہ ملے تو پھر اگلی بار وہ عدالت سے، عدالتی نظام سے اور جتنا بھی یہ سسٹم ہے اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور تنگ آمد بجنگ آمد یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ ناظرین، میں آپ ایک غریب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ آپ ہیں، آپ کے والد صاحب کو یا آپ کے کسی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا خدا نخواستہ، یا آپ کے گھر پہ کسی نے ڈاکہ ڈال لیا، آپ کی عزت کسی نے لوٹ لی، ٹھیک ہے، آپ نے جا کے عدالت کے اندر اپنا کیس دائر کیا۔ آپ اس وقت آپ کے دل میں کیا یعنی احساسات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ آپ 1 سال 2 سال معاشرے کے تانے سنتے رہیں گے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کیس دائر کیا ہے، صرف اس وجہ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا۔ اور جب 10 سال گزر جائیں، لوگ آپ کو باتیں سنائیں، معاشرے میں آپ تانے سنتے رہیں، لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد یہی آدمی جو 10 سال تک لوگوں کے تانے سنتا رہا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا بھائی یا اس کا بیٹا بڑا ہو کے ان باتوں سے تنگ آ کے وہ انتقام کی آگ لے کے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر معاشرے بگڑتے ہیں، یہ صرف ایک کے ساتھ نہیں۔ آپ خود سوچیں، یعنی 18 لاکھ کیسز جو اب ہماری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت 18 لاکھ ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور 18 لاکھ مظلوم وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ صرف کیسز نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی بات ہے، یہ حق اور باطل، یہ انصاف اور یہ ظلم کی بات ہے۔ 18 لاکھ جب لوگ ظلم کے شکار ہو جائیں اور 18 لاکھ لوگ ظالم بن جائیں، تو یہی 18 لاکھ انہوں نے پہلے جو چھوٹے موٹے جرائم کیے تھے آج وہ بڑے بڑے سرغنہ بن گئے ہوں گے، بڑے بڑے گینگ بن گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے ابھی تک فیصلے نہیں آئے، ان کو کسی نے روکا نہیں، قانون حرکت میں نہیں آیا، عدالت نے سزا نہیں سنائی۔ تو ظاہر بات ہے پہلے جب ایک آدمی نے ایک انڈا چوری کیا تھا، آج وہ ہو سکتا ہے کسی کی بکری چوری کر لے، گائے چوری کر لے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا معاشرے کے اندر جرائم کی شرح بڑھتی ہے، اور اسی طرح ہی معاشرے بگاڑ کی صورت اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عدالتی سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور عوام کے اندر شعور بیدار کیا جائے، اور خاص کر یہ جو پنچایت اور جرگہ سسٹم میں جو زیادتیاں ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھکتا ہے، یعنی ایسے عوامل کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے کڑی نظر رکھیں اور ان کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ناظرین، انہی چند گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ، مہمانان گرامی کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔